ओके दोस्तों, जफर इमरान साहब के साथ इस नशिस्त में खुशामदीद। मैं हूं इकबाल खुर्शीद और आज हमारी गुफ्तगू होगी कई अहम मौज़ूआत पे। मगर पहले मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहना चाहूंगा। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइए, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का मौसम हमारे बचपन जैसा हो गया है। जब हम छोटे थे तो इसी दिन बारिश हो जाती थी, तो कुछ इसी तरह का मौसम आजकल हुआ है। लग रहा है कि हम बचपन में वापस चले गए हैं। तो बचपन की बात भी हम करेंगे, मगर थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ मैं जफर साहब को करवा दूं। आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, शानदार स्क्रिप्ट राइटर हैं। ड्रामा, फिल्म, दोनों शोबों में आपने लिखा। एक फिक्शन निगारी आपका बहुत अहम हवाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों आपका अफसानवी मजमुआ आईना नुमा शाये हुआ, जो ज़ेर बहस आया अपने अफसानों की वजह से भी और अपने हिज्जे तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, मादर चाहता हूँ, हिज्जे की वजह से भी, जो एक ख़ास ढब है लिखने का ज़फ़र भाई का। एक बहुत अहम मामला है ब्लॉग्स का। ब्लॉग्स आप लिखते रहे हैं, मुसलसल लिख रहे हैं, और जो मारूफ वेबसाइट है हम सब, उससे भी इमरान साहब की, ज़फ़र इमरान की वाबस्तगी है। और ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे जब हमने देखते हैं कि एक शख्स थोड़ा शरारती भी है और थोड़ा सख्त मिजाज भी है, लेकिन एतदाल वो चीज़ है, एतदाल का अलम वो बहुत मजबूती से थामे रखते हैं। तो लाइटर मोड में अगर स्टार्ट करें तो ये फरमाइए सर, क्या आप सख्त मिजाज आदमी हैं अपने असूलों के मामले में, या आपकी तबीयत में शरारत का अंसर या बेसाख्तगी ज़्यादा है? आज का हिस्सा है क्योंकि मैं किसी चीज पे बहुत रोने धोने वाला या संजीदा इस हद तक नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी रोना धोना शुरू कर दें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बात को हल्के फुल्के अंदाज में ऐसे कर दूं कि लोगों के लिए तकलीफ का बायस न बने। और अगर कोई सख्त बात भी कह दें, कई बार हम एक हल्के फुल्के अंदाज में कह दी जाए तो वो कई लोगों को नागवार नहीं होती फिर। हम्म। तो बस कह लें मेरे मिजाज का कोई दानिस्ता ऐसा नहीं करता, शरारती मिजाज में मेरे शरारत शामिल है। अच्छा, इससे पहले कि हम थोड़ा सा उस मौजू पे आएँ जो बहुत ही करंट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है आप और मैं आगे जाके बहुत संजीदा बातें ना कर सकें, तो जो सारी फॉर्मल बातें हैं वो हम शुरू में ही कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि मुझे अक्सर ऐसा महसूस हुआ कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी ये जो पॉपुलर राय है, चाहे से वो किसी इंतहाई शक्ल में हो, उसके बजाय आपने कोशिश की उस चीज़ को मंज़र करने की जो ज़रा मुतदिल है, जिसमें तवाज़ुन है, जो कानूनी तौर पे दुरुस्त है। तो इतने मुश्किल मामलात में जब कश्ती मझधार में हो ख़यालात की, तो आप इस अलम को इतनी मज़बूती से कैसे थामे रखते हैं? ये अब मैं ये तो आपकी एक राय है, उस पे मैं कैसे कायम हुई है वो। कल कुछ हम दोस्त इकट्ठे थे तो वो शरारत में कुछ ऐसी बातें हो रही थी, तो मैंने एक दोस्त से गवाही ली कि ये साहब जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दुरुस्त है, तो वो खामोश हो गए। जिनसे मुझे तवक्को थी कि ये शायद कहेंगे कि नहीं ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो खामोश हो गए। तो मैंने कहा अच्छा तुम खामोश हो गए, इसका मतलब है तुम भी मेरे मुखालिफ कैंप में हो, तुम अपना ख्याल रखना। तो मोतदिल राय होना, या वो तो खैर मैं नहीं कह सकता हर कोई ये कहेगा, लेकिन कि अपने बारे में हर कोई ये बात कह पाएगा कि जी मैं मोतदिल राय रखता हूँ। बस एक सोच है जो मेरी अच्छी या बुरी, जिसे दूसरों की नज़र में, तो मैं मेरा अपना जो एनालिसिस हम अपना करते हैं दोस्तों में या अपनी ज़िंदगी का, तो हम उस पैमाने पर ये देख लेते हैं कि हम दूसरों के लिए पैमाना हम मुकर्रर कर रहे हैं, क्या हम भी उस पे पूरे उतरते हैं, या हमारे दाएँ-बाएँ हमारे दोस्त भी उस पे पूरे उतर रहे हैं, या सियासी हवाले से अगर हमारी एक राय है जमहूरियत के हुँ, हवाले से, कि हम जमहूरियत अच्छी है या बुरी है, लेकिन हमें अच्छी लगती है और हम समझते हैं कि हर एक को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हीं हदूद के साथ जो उसके मुतय्यन है कि आप दूसरे की नाक जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक आपकी आज़ादी है। तो उसमें हम ये ख़्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं से हमारी जो बात है वो हमारे लिए ही शर्मिंदगी का बाइस ना बने। तो यूँ समझिए कि अपनी ही अदालत में, अपने ही कटहरे में खड़े होकर पहले इसको देखते हैं। फिर भी गलती का इम्कान तो रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हम हर तरफ से ठीक ही हों। लेकिन अच्छा, कोशिश ये होती है कि
یہ فرمائیے کہ جو اسکرپٹ رائٹنگ کا سلسلہ ہے آپ کی شخصیت کا ایک خاص حوالہ ہے اسکرپٹ رائٹنگ، تو ڈرامہ اور فلم اگر ان دونوں میں سے ایک اسکرپٹ کا انتخاب کرنا ہو تو کون سا زیادہ چیلنجنگ ہے آپ کے لیے؟ سوری میں اقبال بھائی آپ کا سوال نہیں سن سکا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو بطور اسکرپٹ رائٹر انتخاب کرنا ہو کسی ایک اسکرپٹ کا، ڈرامہ یا فلم، تو کون سا آپ کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوگا؟ چیلنجنگ تو ہر کام ہی ہو سکتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو خواہش ہے یا کسی بھی جو شوبز کے طالب علم ہے، اس کی خواہش یا اس کی منزل یا اس کی نگاہ فلم پہ ہوتی ہے. فلم اور ٹیلی ویژن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کہے کہ اخبار کے لیے لکھنا چاہو گے یا تم کتاب لکھنا چاہو گے، تو میرا انتخاب کم از کم کتاب ہوگی. اور اسی طرح فلم کا معاملہ ایسا ہے کہ فلم ٹیلی ویژن تو ہمارا اخبار کی طرح چلتا ہے کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ چیز پیش کرنی ہے، تیار کر کے دینی ہے. رائٹر نے اس کے اندر لکھ کے دینا ہے، ایکٹرز نے، ڈائریکٹرز نے، پروڈیوسرز نے وہ چیزیں اس وقت دینی ہے. وہ اچھی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ فیتا اس نے پورا کر کے اس وقت دینا ہے. اخبار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 8 صفحوں کا اخبار نکالنا ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 صفحوں کی خبریں ہیں، تو آدھا صفحہ آپ سوچتے ہیں کہ کیسے اس کو پر کیا جائے. اور اس میں اب ایڈیٹر کی ذہانت ہو سکتی ہے کہ وہاں پر کچھ سٹوری اس نے پہلے سے ورک کر کے رکھا ہو تو اسے کور کر کے وہاں رکھ دے، یا وہ ٹیبل نیوز بنا کر اور ایک اس کو پورا کرے. تو یہ اس نے اپنا ایک معیار رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں ٹیلی ویژن میں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ٹائم کے اندر رہتے ہوئے، بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ کر لیں. لیکن وہاں ہمارے ہاتھ زیادہ بندھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن میں. فلم میں ہمارے ہاتھ اس طرح بندھے نہیں ہوتے جیسے ٹی وی کا کام کرتے بندھے ہوتے ہیں. کچھ ریسٹرکشن تو بہرحال فلم کے اندر بھی ہیں، سینسر بورڈ کا یا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی اقتدار کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن فلم کے اندر ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ عید الفطر پہ ہم نے ریلیز کرنی ہے فلم، اور کسی وجہ سے کچھ چیزیں اس میں پوری نہیں ہو پائیں کنٹینٹ کے حوالے سے، یا کچھ ویک ہے چیزیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں جانی چاہیے، تو ہم فلم کو یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الفطر پہ ریلیز نہ کریں گے، اس کو ہم بڑی پہ ریلیز کر دیں گے. اس پہ بھی نہ کر سکیں گے، 6 مہینے بعد کر دیں گے. لیکن فلم کا وہ پورشن جو ہماری نظر میں کمزور ہے، اس پہ ہم محنت کر کے بہتر کر لیں گے اس حصے کو. فلم کے مقابلے میں جو بری سے بری، اب جیسے ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ جو بری سے بری فلم، جسے ہم بری سے بری فلم کہتے ہیں، وہ بھی ٹیلی ویژن کے اچھے سے اچھے ڈرامے سے بہتر ہوتی ہے، بہت لحاظ بہت چیزوں سے. لیکن پاکستان میں تو ڈرامے کا جو شعبہ ہے وہ ہمیشہ فلم سے بہتر تصور کیا گیا کہ پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ پاکستانی فلم سے آگے ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ پاکستانی ڈرامہ کس کی فلم سے آ گیا؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری سے آ گیا ہے یا پاکستانی فلم انڈسٹری سے؟ دیکھیں اقبال بھائی، ایک بات سمجھنے کی ہے، جو آپ کا پیمانہ کیا ہے. مطلب ایک تو رائے ہے نا میری کہ میں نے یہ بات کہہ دی. ایک آپ نے اعداد و شمار دیکھنے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن ہمارے یہاں بھلے کیبل کے ہم کچھ پیسے دیتے ہیں لیکن وہ مفت ہی گنا جاتا ہے. آپ چینل سوئچ کر کے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کے گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، بیچ میں ٹیلی فون کال بھی لے لیتے ہیں اور آپ اس طرح پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. فلم کے اندر ایک شخص پیسے خرچ کر کے جاتا ہے، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ سفر کر کے وہاں تک سینما ہال تک جاتا ہے، اپنا وقت اسپیئر کر کے جاتا ہے کہ مجھے یہ فلم دیکھنی ہے، اور پیسے خرچ کرتا ہے وہاں پہ جا کر. اب اس کا مقابلہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفت دیکھ رہے ہیں اور مفت دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ جی میں ٹیلی ویژن میں ہمارے نثار قادری صاحب نے ایک دفعہ ایسے ہی ایک بات کہی تھی جو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں کارآمد ہو سکتی ہے. قادری صاحب نے کہا کہ جب ہمارے پی ٹی وی میں ہمارا نام بن گیا، تھوڑا سا عروج ہو گیا، لوگ پہچاننے لگے، تو ہم نے یاور صاحب کے ساتھ بیٹھے ان کے کمرے میں کہیں کسی بھرم بازی میں یہ بات کر دی کہ جی ہم تو بہت جانے جاتے ہیں یا پھر سٹار ہیں. تو یاور صاحب نے کہا اپنے مخصوص انداز میں کہ چند جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کو پی ٹی وی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو رائل پارک میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا اس وقت. یعنی سینما کا جو مرکز تھا فلم کا
ان کو کہنے کا مقصد تھا کہ تمہیں پھر ٹی وی کے پروڈیوسر کے ساتھ نہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, تمہیں سینما والے فلم والے بلاتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کس کے نام کی ٹکٹ بکتی ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ آپ پیسے خرچ کر کے کسے دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک مفت میں آپ دیکھ لیتے. ٹیلی ویژن میں کوئی سٹار نہیں ہوتا, آپ جو مرضی کہہ لیں اسے, لیکن سٹار نہیں ہوتا. اچھا فلم میں سٹار ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بات بھی میں جو دوست ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ظفر صاحب نے بات کی کہ کیسے ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے, تو یہاں ہمارے یہاں جو لوگ فلموں کے حوالے سے اوپینین بناتے ہیں ان کی اکثریت فلم دیکھتی ہے یا تو لیپ ٹاپ پہ مفت میں فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے یا ایون سیل فون پہ. تو اس رائے کا موازنہ کبھی اس نقاد کی فلمی نقاد کی رائے سے نہیں کیا جا سکتا جو ٹکٹ خرید کے اپنا وقت صرف کر کے جو اسٹاپ نہیں کر سکتا فلم اپنے کام کے لیے 3 گھنٹے کے لیے تھیٹر جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جو ظفر صاحب نے یہاں کی. اچھا ظفر عمران, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ذکر کیا اخبار اور کتاب کا, تو چونکہ کتاب کا ذکر آ ہی گیا ہے تو آپ کا افسانوی مجموعہ کچھ عرصے پہلے آیا تھا جس کے اوراق کی خوشبو ابھی مجھے محسوس ہوتی ہے, تو کیسا رد عمل رہا اس کا, اور کیا مزید کہانیاں لکھنے کا ارادہ ہے؟ جی اصل میں یہ جو آئینہ نما میں کہانیاں کچھ جمع ہو گئی تھی, اور بھی کچھ کہانیاں تو ایسی ہیں جو نہیں, مجھے لگا کہ ان کو اگر ہم نے سوشل میڈیا پہ شائع کر دیا تھا یا لکھ لیا تھا کبھی, تو لگا کہ یہ اس معیار کی نہیں ہے جو میرا اپنا اسٹینڈرڈ میرا تھا, یعنی ادبی تو یقیناً میں نہیں کہہ رہا. تو اس میں کچھ سلیکشن یا کچھ چیزیں میں نے اپنے طور پہ اکٹھی کر کے دے دی. اس میں کچھ ایکسپیریمنٹ بھی تھے میرے, مجھے معلوم تھا کہ میں نے کیا تجربہ کیا ہے, وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں. تو افسانہ لکھنا یا ناول لکھنا ایسی چیز ہے, ناول تو خیر بہت وقت مانگتا ہے, وہ شاید مجھ سے کبھی ممکن نہیں ہے کہ میں لکھ پاؤں, لیکن افسانہ لکھنا ایک کیفیت میں جا کر, یا جب آپ نے کبھی لکھ دیا کسی واقعے کو افسانہ بنا دیا, یا آپ نے خود سے سوچ لیا, تو وہ چونکہ میرا پروفیشن نہیں ہے تو میں اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ مجھے افسانہ آج لکھنا ہے یا ہفتے میں ایک لکھنا ہے. تو اب یہ کہنا کہ آئندہ بھی لکھو گے, ہاں کچھ چیزیں مجھے متاثر کریں گی یا کچھ کہانیاں مجھے یہ کہیں گی کہ لکھ لو, تو یقیناً لکھ لوں گا, لیکن ایسا کوئی ارادہ کر کے نہیں کہ مجھے 1 سال کے بعد کوئی کتاب لانی ہے یا 6 مہینے کے بعد لانی ہے, اس طرح کا نہیں ہے میرا. تو بس یہ سمجھیے کہ جو میرا بکھرا ہوا کام تھا سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر, تو میں نے اس کو ایک کتاب کی صورت میں کہا کہ اسے جمع کر لوں گی پارٹ, باقی تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بات. اچھا اس کے رسپانس جی جی آپ کہیں رسپانس کا اچھا. بتا رہے تھے آپ؟ جی سر, میں کہہ رہا ہوں رسپانس کا بتا رہے تھے آپ, کہیے. رسپانس بہت اچھا ملا مجھے توقع سے بڑھ کے رسپانس ملا, کیونکہ میں کوئی اپنے آپ کو, ایک سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو نہ ادبی شخص مانتا ہوں, نہ کہتا ہوں, اور نہ اس حوالے سے میری توقع تھی کہ لوگ مجھے میں شائع ہوں گا یا پاپولر فکشن میں بھی, اس طرح کا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی اور نہ ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جس طرح کا رسپانس ملا اور جس طرح کتابیں میری گئی, تو وہ مجھے بڑا حوصلہ افزا تھا کہ ہمارے ہاں یہ شکوہ درست بھی ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں اگر کوئی 500 کتابیں شائع ہوتی ہیں یا میکسیمم 1000 کتابیں شائع ہوتی ہیں, تو یہ کوئی اتنی اچھی تعداد تو نہیں ہے جس کو مثال کہا جا سکے. لیکن جو مارکیٹ کے حوالے سے کہ اگر 500 کتاب چھپتی ہے اور اگر اس میں سے 400-450 کتاب چلی جائے, بک جائے, تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے تو ایک بہت دل خوش کن تجربہ تھا کہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی توقع نہیں کر رہا تھا میں اس حوالے سے. اچھا آپ کی کتاب پہ جو رد عمل آیا وہ تو ایک الگ مدعا ہے, مگر اس میں جو آپ نے ہجے استعمال کی, جو ہجے درست آپ کی نظر میں ہے, اس پہ کچھ لوگوں نے شکوہ کیا, اعتراض کیا کہ آپ جو ہجے کی درستی کے معاملے میں آپ نے چیزوں کو تھوڑا گنجلک کر دیا. اس میں اقبال بھائی تھوڑا سا آپ کبھی آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی ایک ریپیوٹ بن جاتی ہے کسی وجہ سے, ایک تاثر بن جاتا ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ پرسیپشن بن جاتی ہے. تو وہ میری کچھ پرسیپشن دوستوں میں یہ بن چکی ہے کہ میں زبان کے معاملے میں تھوڑا شدت پسند ہوں, حالانکہ آپ بہتر سمجھتے کہ میں ایسا نہیں ہوں, اور میں تو اس معاملے میں بہت آزاد ہوں. لیکن املا کے حوالے سے چونکہ شکیل عادل زادہ صاحب کے ساتھ کچھ نسبت رہی, کچھ ان سے تعلق رہا, اور
سے کچھ چیزیں سمجھی سیکھی اور ان کو ہم نے فالو کرنا شروع کیا. اور پھر ہوا یہ جب میں کتاب شائع کر رہا تھا, چونکہ اس کو پبلش بھی خود ہی کروایا تھا, تو وہ ایک پبلشنگ کی جاب ہے, رائٹر کی تو نہیں ہے. کتاب میں اگر املا درست ہے تو وہ پبلشر کا وہ بات ہونی چاہیے. تو وہ یقیناً میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب میں کتاب شائع کرنے لگا تو میں نے اختر رضا سلیمی سے بھی بات کی, آپ سے بھی بات کی, کچھ اور دوستوں سے بھی بات کی, عثمان قاضی ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات کی جن کا زبان سے کوئی دلچسپی ہے یا وہ اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں. تو میں نے ان سے رائے لی کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو اگر اس طرح املا لکھا جائے تو جو عام ہو چکا ہوا ہے یا اس کو درست کے قریب لکھیں. تو مجھے ان 2-3 دوستوں نے یہی بات کہی, آپ نے بھی یہی کہی, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, کہ آپ درست لکھیں, کیونکہ آپ اگر آپ غلط بھی لکھیں گے کہ آپ کے حلقہ احباب میں یہ بات بن چکی ہے کہ جی آپ بہت زیادہ املا پہ بہت خیال رکھتے ہیں, پسند واقع تو ہونا. اب اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو وہ اس کو درست مانیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی پہ جائیں جو آپ کا ایک بن چکا ہوا ہے, تاثر بن چکا ہوا ہے. تو یہ وجہ ہوئی کہ مجھے وہ املا درست تر جو میرے علم میں تھی اس کو میں نے درست تر لکھنے کی کوشش کی. اچھا, جو اگلی کتاب آپ لانے کا ارادہ رکھیں گے تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں بھی اسی طرح کا املا, اسی طرح کی ہجے جو آپ کی نظر میں درست ہے لیکن شاید ہمیں غیر مانوس نامانوس لگے؟ دیکھیے اس میں اگر کوئی مثال دی جائے کہ کون سا لفظ نامانوس ہے یا غیر مانوس ہے, اس میں شکیل بھائی کا یہ کہنا ہے, اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں, یا ہمارے جو کرٹکس ہیں یہ جو اس نظر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ رائج ہو چکے ہیں, اب اس میں تھوڑا سا ابہام ہے ایک چیز کا, ایک لفظ رائج ہو جانا اور ایک املا رائج ہو جانا, یہ دو الگ باتیں ہیں. جیسے ہم مشکور کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ مشکور کے عربی میں معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں کچھ اور ہو گئے ہیں, تو اب اس کے اردو معنی ہی درست مانے جائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک لفظ ہے کہ درست سے درستی لکھا جائے یا ناراض سے ناراضی لکھا جائے. اب ناراضگی بھی رائج ہے اور درستگی بھی رائج ہے, لیکن ہم درستگی کو اور ناراضگی کو غلط نہیں کہہ رہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ناراضی لکھ دیتے ہیں وہاں پر تو ناراضی بھی کوئی ایسا نامانوس تو نہیں ہے, کوئی اس کو یہ تو نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے یہ غلط ہو گیا. تو جب ہم لکھیں گے, لکھنے والے لکھیں گے, عوام اس کی نقل کریں گے. تو پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں جو ٹیگر چل رہے ہیں, اگر ہم اس پہ تھوڑا سا کام کر لیں, صحافت میں کام کر لیں, کیونکہ چل تو یہی رہا ہے. اب فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ ہم جب چیزیں فیس بک پہ لکھتے تھے بحث بنتی تھی, آپ نے ابھی غور کیا ہوگا, آپ بھی چونکہ درست املا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے الفاظ آپ جو لکھتے تھے اس پہ اعتراض اٹھتے تھے, ابھی بہت سے لوگ اس کی نقل کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اقبال خورشید اگر یہ لکھتا ہے تو یہ درست لکھا ہوگا, وہ نقل کرتے ہیں. یہی معاملہ میرے ساتھ ہے کہ بہت سے لفظ درست لکھتے ہیں. پھر ہمارے جو دوست اس پہ تنقید کرتے تھے وہ بھی وہی لفظ لکھنے لگ پڑے ہیں جو ہم لکھتے تھے. لفظوں کو توڑنے کے حوالے سے جو ہماری ایک بحث ہے پرانی, مطلب ہماری سے مراد ہے کہ اس مکتبہ فکر کی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کی مادری, اکثریت کی مادری زبان اردو نہیں ہے. تو جب لفظ جوڑ کے لکھے ہوتے ہیں تو وہ اس کے معنوں سے آشنا نہیں ہوتے, اس کے فنکشن سے تو آشنا ہوتے ہیں. مطلب خوبصورت لفظ ہے, خوبصورت کو میں نے اب ایڈیٹنگ بھی جب ہم کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی آتی ہیں ہمارے پاس لکھے ہوئے, تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی صورت بہت خوبصورت تھی, اس طرح کر کے کچھ لکھا, مطلب ابھی شاید درست مثال نہ ہے, لیکن جب صورت کا لفظ وہاں پہ آ چکا ہے خوب کے اندر, کہ خوبصورت کی بہت بھی اضافی ہو گیا, کہ خوب سے پہلے بہت بھی آپ اضافی لکھ رہے ہیں, اور صورت جب آپ توڑ کے لکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے. کیا آپ یہ کہیں کہ وہ دلچسپ کو اگر آپ توڑ کے لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں اس کے معنی خود بخود آنا شروع ہوتے ہیں. خوشبو کو سمجھ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو بہت اچھی تھی, تو وہ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ خوشبو کہہ دینا اس کے آگے بہت اچھی کا کیا مطلب ہے. خوشبو معنی ہی اچھی بو کے دے رہا ہے, تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ بنیادی لفظ تو بو ہے, وہ بد بو ہو جائے گا یا خوشبو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہیں بہت بری بدبو تھی, تو وہ اس طرح لوگوں کو معنوں سے ان کے سامنے نکل جاتے ہیں, سوچتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. تو یہی مقصد ہے کہ لوگ تو نقل کرنے والے ہیں, عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ جی عوام زبان کو لے کے چلتے ہیں, عوام زبان کو لے کے چلتے ہیں, وہ
املا کو نہیں لے کے چلتے. عوام تو بول چال میں کچھ لفظ کی شکلیں بدل دیں گے یا تلفظ بدل دیں گے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تلفظ اب یہ درست مان لیا جائے, کیونکہ اکثریت نے کیا اور اساتذہ نے ایک سے زائد مرتبہ شاعری میں برت لیا یا اپنی میں برت لیا, تو آپ کہتے ہیں اب اسے درست مان لیا جائے. کیونکہ ہمیں اگر ہم اس پہ اصرار کریں گے کہ اس لفظ کو درست نہ مانا جائے, اس تلفظ کو درست نہ مانا جائے, تو ہمیں اساتذہ کے کلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں ماہر لسان نہیں ہوں. پہلے سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے, یعنی جن اساتذہ سے ہم نے سیکھا میں ان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اساتذہ کے کلام سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے کہ ہم اس لفظ کو اب درست مان لیں. لیکن املا تو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے نا. املا عوام تو نہیں لکھ کے کرتے, وہ تو بول چال کے حوالے سے آپ کچھ باتیں کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے مشکور کی مثال دی کہ مشکور اب اگر اردو میں عربی کے برعکس معنوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے, عوام نے ایسا کیا, اب اسے درست مان لیا جائے. ٹھیک ہے, املا پہ آ کر ہماری بات کی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں دوست جو تنقید کرتے ہیں وہ عموماً ایک اصول کو, اساتذہ نے جو اصول متعین کیے ہیں انہی اصول کو کسی زبان پہ ہونا چاہیے, اس کو املا پہ بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتے. تو پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی عوام, درست بات ہے کہ عوام زبان کو لے کے چلتے ہیں, لیکن املا کو لے کے تو نہیں چلتے نا. املا تو آپ نے, املا جو ہے وہ خفاظ جو ہمارے اساتذہ ہیں انہی کے ذمہ ہے اور وہی اس کا تعین کرتے ہیں. یہاں ظفر عمران نے ایک بات کہی بہت اہم ہے, چھوٹی سی مثال, چونکہ میرا پورا کیریئر صحافت میں گزرا گزشتہ 15-16 برس. ٹگرس کے اندر اگر امریکہ جو لفظ ہے یا امریکہ ہے اس کو آپ ہے کے بجائے الف سے لکھنا شروع کریں, یا لفظ دھماکہ کو آپ الف سے لکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اشرے بعد وہ لفظ اسی طرح اس کی جو املا ہے رائج ہو جائے گا. خیر, یہاں آپ نے کہا کہ آپ ماہر لسانیات نہیں ہیں, لیکن کچھ ہمارے دوست آپ کو لسانی شدت پسند کہتے ہیں, تو وہ کسی سازش کا حصہ ہیں یا وہ تفریحاً ایسا کہتے ہیں؟ عدنان کاکڑ کے آپ نے حوالہ دیا, آپ نے نام لے لیا, میں نام لے لیتا ہوں. عدنان کاکڑ ہمارے دوست ہیں کوئی 8-10 برس سے. تو کچھ ہم فیس بک گروپ میں اکٹھے تھے, اور وہ جب ہم پاؤں کو ان کے بقول پانوں لکھتے تھے تو اس سے وہ چیزیں انہیں شوق ہوا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یا انہوں نے چیزوں کو کرنا شروع کیا. تو ہماری چھیڑ چھاڑ اس وقت سے چلتی رہتی ہے. لوگ جو وہ بھی ویسی دلچسپی کے لیے, اور ابھی جو انہوں نے عدنان نے سیریز چلائی, یا کہہ لیں کہ وہ زمانہ لسانی, تو اس کا ہمیں یوں ہوا کہ ہوا تو چھیڑ چھاڑ سے تھا سارا کچھ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں جو میرے خلاف جلے بھنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بہت اچھے عدنان صاحب, اس کو ذرا سبق سکھائیے. اور جو عدنان سے جلے بھنے تھے وہ میرے پاس آئے کہ آپ اس کو ذرا سبق سکھائیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سبق سکھاتے ہیں. پھر ہم نے اصل میں تو ہم جو سبق ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے وہ ہم ان لوگوں کو سبق دینے کے لیے کر رہے تھے کہ ہلکے پھلکے انداز میں, شرارت میں, اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے تو وہ بحث بن جاتی ہے. تو وہ شرارت میں انہوں نے لفظ سیکھنا شروع کر دیے. تو پھر ہم نے کچھ چیزیں دانستہ بھی ہم نے لکھی, کہ کچھ پوسٹ ہم نے دانستہ لکھی کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں املا سے کچھ شناسائی ہو رہی ہے, یہ لفظوں سے ان کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پھر اب بہت سے لوگ اس پہ کرتے ہیں, ہمارے جو دوست ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ جی کہ عدنان بھی اب جو صحیح درست املا ہے, لفظ کی جو درست ہجے ہے, اس پہ اصرار کرتے ہیں مسلسل. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یومیہ وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں. تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی لسانی شدت پسند ہے, یا وہ خود ہی یہ سلسلہ, یہ سارا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ اصل میں ہم سب ویب سائٹ پہ عدنان ہی اس کو زیادہ تر اس کا کام دیکھتے ہیں, ایڈیٹنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو اب جب آپ ایڈیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بلوچستان کے ایک ریموٹ ایریا سے بھی کسی بلاگر کا بلاگ آ جاتا ہے, کوئی خیبر پختونخوا سے آ جاتا ہے, کوئی انٹیریئر سندھ سے آ جاتا ہے. اس میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, اور ابھی ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی آشنائی ہوئی کہ اب سندھی لیٹرز بھی میں کچھ اردو ٹائپ کرتے ہیں, اور اس میں وہ آخری الفاظ دو چشمی کی طرح کی آ جاتی ہے, شاہ کو جیسے وہ لکھتے ہیں. تو وہ اسی سندھی
رسم الخط والے جس سے وہ ٹائپ کرتے ہیں اسی سے انہوں نے اردو ٹائپ کرنا شروع کر دی. یا جو بلوچی ہیں، اب جو بلوچ ہیں اب ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، یا پختونخوا والوں کی، ان سے یہ شکوہ نہیں کیا جا سکتا کہ مذکر اور مؤنث کی غلطیاں کر دیں یا املا کی غلطیاں کر دیں، تو وہ ہم درست کرتے ہیں اپنے طور پر. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اسے شائع ہونا چاہیے. کچھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ورائٹی آنی چاہیے، یہی نہیں کہ کراچی یا لاہور یا کراچی پنجاب کا ہی کام نظر آ رہا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی اندرون سندھ سے بھیجے، کچھ بلوچ دوست بھیجے، کچھ خیبر پختونخوا سے آئے، گلگت سے آئے، گلگت میں بہت زیادہ، تو ان کو پھر تھوڑی چھوٹ دیتے ہیں. تو پھر اس چھوٹ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے درست لکھتے ہیں تو رائٹر شکوہ کرتا ہے جی آپ نے تو میرا لفظ ہی بگاڑ دیا، یا گرامر کے حوالے سے ان کا جملہ درست نہیں ہوتا، تفہیم نہیں کر رہا ہوتا، اس کو جب رواں کرتے ہیں تو وہ شکوہ کر دیتے ہیں. تو پھر وہ عدنان کی دفعہ جلا کر اور کبھی شرارت سے وہ پھر میسج دیتا ہے کہ بھائی آپ تو یہ کر رہے تھے اور آپ کو یوں کر رہے ہیں. تو نہیں بہرحال وہ کوشش کی ہے کہ سبھی دوستوں کو وہاں پہ موقع دیا جائے، اور اس میں وہ جو جھنجھلاہٹ ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں عدنان فیس بک پہ نکال دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی یا نہیں ہوتی، یا ان کو کہہ لیں کہ ان کو بلاک نہیں کر رہے ہوتے، ان کو جگہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں شائع کر رہے ہوتے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، اچھا وہاں پہ موقع دیا. شکوے لوگوں کے ہوتے ہیں، کسی کا بلاگ یا نہیں چھپا یا کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوگی تو وہ اس بات کو لے لے کہ چونکہ میں بلوچ ہوں، چونکہ میں پختون ہوں، مظلوم طبقے سے ہوں یا کسی اور سے ہوں تو میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو وہ پھر کئی دفعہ افسوسناک سی صورت ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب بھی کئی بار ہم یوں نہیں دیتے، اتفاق سے ہم پنجاب میں پیدا ہو گئے تو ہم پنجابی ہو گئے، تو ورنہ مطلب اگر ہم سندھ میں پیدا ہوتے تو ہم سندھی ہوتے. تو اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں تھا، نہ کوئی ہماری اس میں عمل دخل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا تھا. تو نہیں اب ہم آپ میری ایک فیس کوشش بک پوسٹ پہ تو سندھی بن کے خاصے دوستوں سے لڑ چکے ہیں اور ان کی دشمنی مول چکے ہیں سندھی کا گیٹ اپ کر کے. لیکن میرا سوال وہاں رہ گیا، میں یہ پوچھا تھا کہ عدنان تو جو بھی آپ نے اس کا پس منظر بتایا، اور ابھی ہمارے ایک دوست نے شکوہ بھی کیا کہ ان کے کچھ بلاکس ہٹائے گئے ہم سب پہ، وہ ایک الگ مدعا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو املا کی درستی کی مہم عدنان چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ذہن آپ ہیں؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. نہیں، عدنان کو شوق ہے املا کو دیکھنا، اس کے مختلف اساتذہ کے کام کو دیکھنا. اب یہاں پہ ایک بات پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، لیکن میں عدنان سے کہہ دیتا ہوں کہ تم نے بیسک رول نہیں سیکھے ہیں وہ لغت سے. عدنان کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے ایک بات کہہ دی ہے کہ یہ درست املا یہ ہے، اس سے کہا جائے کہ یہ درست یوں نہیں ہے یوں ہے، تو اس سے کہیں سے بھی کوئی غلط لکھا ہوا مل جائے تو وہ اس کو سند کے طور پہ پیش کر دیں گے. اور وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ہی مضمون دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے مضمون میں اس کے املا یوں لکھے ہوئے ہیں اور یہ سند ہے. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے وہ وفاقی قانونی میں رہتے تھے تو میں کہتا تھا یہ وفاقی قانونی کی اردو آپ بتا رہے ہیں، یہ املا بتا رہے ہیں، یہ سند نہیں ہے وفاقی قانونی. لکھنؤ اور دلی کی بات کرتے تو شاید میں آپ کی بات مان لیتا، چلے لاہور اور کراچی کی بات بھی کر لیں تو مانا جا سکتا ہے، لیکن آپ لاہور میں بھی ایک قانونی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تک تو ہو سکتا ہے کہ یہ املا اور آپ لکھتے ہوں، آپ کا مضمون ہی سند ہے آپ کے لیے. تو بس چھیڑ چھاڑ چلتی ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی یوں کہہ لیے کہ اپنے آپ کو منوانا نہیں ہوتا، دل لگی ہوتی ہے، دوستانہ ہے. اچھا آپ ظاہر سی بات ہے، اگر میں بھی آپ کے حلقے میں ہوں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں بھی کوئی لفظ غلط لکھتا ہوں تو آپ میری اصلاح کرتے ہیں، مجھے مشورہ دیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو وسیع بابا آپ کے حلقے میں ہیں اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب املا لکھتے ہیں، تو ان کی اصلاح کیوں نہیں کر سکے آپ؟ سر دیکھیے، ہر گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو خاندان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیع بابا بھی ہمارا وہ بچہ ہے جو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وسیع بابا کی یہ تو خیر میں نے مذاق میں کہہ دیا، لیکن وسیع بابا کا ایک اسلوب بن چکا ہے. انہوں نے پشتو تھوڑی سی بیچ میں ملائی، تھوڑی پنجابی ملائی، تھوڑی اردو ملائی، اور پھر اپنا ہی ایک جملہ انہوں نے تخلیق کیا جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وسیع باب جیسے شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے ایک لغت الگ سے بنائی جاتی ہے کہ شیکسپیئر کو آپ سمجھیں، اس طرح وسیع بابا کو سمجھنے کے لیے ایک الگ سے لغت تیار کی جانی چاہیے. تو وہ بن جائے گی، لیکن ان کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ
وہ چل جاتا ہے، پھر ہم اس کو اس لیے بھی زیادہ نہیں چھیڑتے. اگر وسیع بابا کی جملے کو کی کنسٹرکشن بدلی جائے یا اس کے املا کو درست کیا، املا تو کر لیتے ہیں درست، لیکن اس کے جملے کی کنسٹرکشن اگر ہم بدل دیں گے تو پھر اس کے اندر وہ جو کرسپی اس کی تحریر ہوتی ہے یا اس کے اندر رچاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ اسلوب بابے کا وہ بن چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اس اسلوب کے اندر ہی، آپ تو سمجھتے ہیں کہ اسلوب ہی سے رائٹر پہچانا جاتا ہے، تو وہ ان کا ایک اسلوب بن چکا ہوا ہے اور وہ اسی طرح ہونا چاہیے، اسلوب کو نہیں آپ کو چھیڑنا چاہیے. تو یہ وجہ ہے کہ بابا کو ہم نے املا بابا کی ہی کرتے ہیں، لیکن بابا بھی ایک کمال آدمی ہے کہ وہ ہر بار املا درست کرتے ہیں. عدنان یا میں درست کروں گا اور وہ پھر غلط لکھیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یار یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کے املا درست لکھیں گے، کہتے ہیں میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام تھا. اچھا ظفر صاحب نے ابھی ایک بات کہی اسلوب کے حوالے سے، تو احسن سلیم مرحوم کہا کرتے تھے کہ جو بڑا ادب ہے وہ موضوعات سے نہیں اسلوب سے بنتا ہے، اور وسیع بابا کے اسلوب کے ہم سب معترف ہیں، مداح ہیں، اور ان کے پڑھنے والے ہزاروں میں ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ اب ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں، آپ اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے کورس آپ نے متعارف کروایا چند ماہ پہلے اور آپ آن لائن اسے پڑھا رہے ہیں، تو کیسا فیڈ بیک ہے، اس کے کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالیے. اقبال بھائی، جو ہم نے اس کو پلان کیا تھا، پلان نہیں کیا تھا، انفیکٹ یہ ہوا یہ کہ بیٹھے بیٹھے کچھ دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ یار آپ آن لائن اسکول کیوں نہیں چلاتے ہیں، آپ کرتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ آن لائن اسکول میں ہمیں یہ پتا ہے کہ فیس بک پہ بھی عام زندگی میں بھی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں ایکٹر بننا ہے، ایکٹریس بننا ہے. کوئی رائٹر بننے نہیں آتا، کوئی کیمرہ مین بننے نہیں آتا، کوئی میک اپ آرٹسٹ بننے نہیں آتا، یا انہیں ایکٹر بننا ہوتا ہے یا ڈائریکٹر بننا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی ایکٹنگ اسکول کھولوں گا تو شاید کچھ لوگ آ جائیں، یہاں پہ کون لکھنے پڑھنے کے لیے آئے گا. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ چلو ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. تو حیرت مجھے یہ ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے دلچسپی اس میں لینا شروع کی، اور خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے اس میں دلچسپی لی کہ ہمیں لکھ رہے ہیں. اب اگر ہمارے پاس 20 لوگ ہیں تو اس میں آپ سمجھیے کہ 10 یا 12 خواتین ہوتی ہیں اور 7-8 جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں. تو دلچسپی اس میں پھر ایک سیکشن ہم نے پہلا کیا، پھر دوسرا بیچ جو ہمارا آیا اس میں تعداد بڑھ گئی، تیسرے بیچ میں اور تعداد بڑھ گئی، اور اسٹوڈنٹس بھی بہت اچھے آنا شروع ہوئے. شروع میں تو ہم نے ویسے ہی لے لیے، بعد میں ہم نے تھوڑا چھانٹی بھی کی کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ کام. ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ بچے آ رہے ہیں. اور اب وہ شروع میں آتے ہیں تو شروع میں ہی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اچھا جو ہم یہ، کیونکہ ہم نے بھی باقاعدہ کسی اکیڈمی سے تو سیکھا نہیں، ہم نے بھی اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے غلط کر کے تجربے کر کے کچھ پڑھ کر جو ہمیں سمجھ میں آیا ہم ان سے اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی، یا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہو جائے گا. اظہار تو انہوں نے کرنا جو ان کے پاس ہے، تو ہم کو ٹیکنیکلٹیز بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کس طرح ہونی چاہیے. تو شروع میں اگر ان بچوں کی وہ خامیاں دور ہو جاتی ہیں تو یقیناً یہ 1-2 سال کے بعد اگر وہ مشق کرتے رہے، لکھتے رہے، تو میں بہت پر امید ہوں کہ بالکل میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہوگا کہ بہت اچھے لکھنے والے، امید کر رہا ہوں کہ اگر وہ کام کرتے رہے. شرط تو یہ ہے نا کہ وہ چلتے رہیں، کچھوے کی رفتار سے بے شک چلیں، خرگوش کی طرح سو نہ جائیں. تو امید تو یہ ہے کہ اچھے بچے آگے انڈسٹری میں آئیں گے. یقینی طور پہ یہ آن لائن کورس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور چونکہ کووڈ-19 جو یہ پینڈیمک کا ہمیں سامنا ہے اس کی وجہ سے چیزیں اب اسی پہ آن لائن پہ شفٹ ہو گئی ہیں. اچھا کچھ لائٹر موڈ پہ اگر میں بات کروں، اگر آپ کو سفر کرنا پڑے اسلام آباد سے کراچی کا، تو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ عدنان کاکڑ ہوں یا وسیع بابا ہوں، کس کے ساتھ اچھا سفر گزرے گا؟ کچھ تیسری آپشن نہیں ہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ صفی سرحدی کا نام لے لیتے ہیں. عدنان کاکڑ اور وسیع بابا ہی کیوں ہو، نہیں چلے مطلب کوئی صفی، اور آپشن نہیں؟ چلے دیپیکا پاڈوکون اور کترینہ کیف. یقیناً دیپیکا. ٹھیک ہے. اور مراد علی شاہ اور عثمان بزدار. مراد علی شاہ. مراد علی شاہ ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ آج کل کسے پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے اور ہمارے بارے میں لوگوں کا یہ غلط تاثر ہے کہ ہم بہت پڑھتے ہیں. جی بہت غلط تاثر ہے کہ ہم پڑھتے ہیں. اصل میں
ہم ابھی جو نئے بچوں کے لیے بھی ہے، جیسے میرے بچے بہت پڑھتے ہیں، میں نے جو زیادہ مطالعہ کیا ہے وہ میں نے ٹین ایج میں کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے، اور بعد میں کام کی جو نوعیت ہماری ہے، کچھ چیزیں تو ہم پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے ہیں، وہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے، وہ ہمارے کام کا حصہ بن چکا ہوا ہے. لیکن وہ جو ایک مطالعہ ہم حرض اٹھانے کے لیے کرتے تھے، لطف لینے کے لیے کرتے تھے، ایک ڈیوٹی کے طور پہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم نے ٹین ایج میں کیا ہے، فراغت کے لمحوں میں کیا ہے اور اپنی مرضی کی کتاب کیا. ابھی ہمیں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے بھی کہ اب مجھے نفسیات پہ کچھ نہیں بھی لکھنا، مجھے نفسیات کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، مجھے بایوگرافیز بھی پڑھنا پڑتی ہیں. خیر بایوگرافی پڑھنا تو ایک بہت ہی فکشن سے بھی زیادہ لطف مجھے اس میں آتا ہے، فکشن سے بھی زیادہ. تو لیکن آج کل کوئی ایک کتاب، ایسے کچھ کتابیں میرے پاس اچھی ہو چکی ہیں، لیکن میں ابھی ان دنوں میں کوئی کتاب پڑھ نہیں رہا. ایک ناول میرے پاس آیا ہے خاتون رائٹر کا، وہ میں عموماً نہیں پڑھتا، لیکن وہ میرے کام کی مجبوری ہے کہ ایک چینل کی طرف سے آیا کہ آپ اسے پڑھ کر اور اسکرین پلیز کا تیار کریں. تو وہ مجھے اب پڑھنا پڑے گا. 2 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ اسے پڑھوں. تو اس کو پڑھنا پھر ایسے ہی نہیں پڑھنا ہوگا اسے، تو پھر ہمیں وہ سبق کی طرح پڑھنا ہوگا کہ کس پورشن پہ ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کو پھر کام کیسے کرنا ہے. تو یہ یہ بتائیے سر کہ ہاں کہیں تو اسی غلط فہمی پہ چلے جا رہے ہیں ہم. صحیح. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت آپ کے خیال میں 5 برس پورے کرے گی؟ حکومت 5 برس پورے کرے گی؟ حکومت پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں، تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تو پریڈکشن بھی الٹ سلٹ ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اگر آپ ماضی کو دیکھیں اور سارا سیٹ اپ اس کو ہم محفوظ کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت چاہے 5 برس پورے کر لے، وزیر اعظم 5 برس پورے نہیں کرتا. تو اب یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن میری خواہش پوچھیں تو میری خواہش ہے کہ 5 برس پورے کرے. اور وزیر اعظم بھی؟ جی وزیر اعظم بھی؟ جی وزیر اعظم بھی 5 برس پورے کرے، یہ میری خواہش ہے. کیونکہ یہ ریت ٹوٹنی چاہیے کہ ایک پورا موقع اسے، ہاں اسمبلی میں چینجز آتی ہیں اور انہی لوگوں کے بیچ میں سے چینجز آتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور ادارے ایسے ملوث نہ ہوں جو غیر پارلیمانی یا جو آپ کہہ رہے ہیں جو اسمبلی سے باہر غیر منتخب لوگ اس میں اپنا رول نہ پلے کریں. اور اگر اندر سے چینج آتی ہے جو کہ ایک طریقہ کار ہے لو کانفیڈنس کا ووٹ لے کر، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے یہ پتہ چلے کہ کچھ ایسے لوگ اس میں ملوث ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، وہ اس طریقے سے کسی حکومت کو ختم کرنا، کسی وزیر اعظم کو ہٹانا یقیناً افسوسناک ہوگا. بھلے عمران خان کے ہم کریٹک ہیں، عمران خان کو ہم اس طرح نہیں ہمارے تحفظات ہیں ان کی کارکردگی پر، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں کوئی ایسے غیر سیاسی قوت اقتدار سے باہر کرے. بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا بس کچھ آخری سوالات کی طرف جاؤں گا، ورنہ گفتگو تو چلتی رہے گی. یہ بتائیے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں، میں کچھ مختصر سوالات کروں گا، کہ اس وقت ہمیں اقبال کے شاہین کی ضرورت ہے یا ارطغرل کے گھوڑے کی؟ اقبال کے شاہین کی یا ارطغرل کے گھوڑے کی؟ ہمیں سر سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہمیں عوام کو سچ بولنے کی ضرورت ہے اور سچ سننے کی ضرورت ہے عوام کو. اور جو ہمارے حکمران ہیں سبھی، اس میں یوں ریاستی ادارے شامل کر رہا ہوں، سبھی عدلیہ سے لے کر فوج سے لے کے پولیس، وابڈا، ریلوے اور ہماری پارلیمنٹ، ان کو ضرورت ہے کہ معاشرے کو انصاف کی طرف لے کے جائیں، کہ جو ان کا کام ہے کہ ایک معاشرہ انصاف پہ کھڑا ہو. تو یہ تو ایک خیالی بات ہے، کوئی بھی خود سے نہیں دیتا. عوام کو خود سے ہی اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، متحد ہونا پڑتا ہے. ہم بٹے ہوئے جس طریقے سے ہیں، تو اس میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں سچ سننا چاہیے. جب ہم سچ بولنا اور سچ سننا شروع کر دیں گے تو ہم سچ کے لیے پھر متحد بھی ہو جائیں گے، اور پھر ہم ان لوگوں سے کہہ سکیں گے کہ ہمارے رائٹس ہمیں دیے جائیں. ابھی تو ہم سچ ہی نہیں سننا چاہتے. ہم کسی بھی اپنی کوتاہی کو یہودی کی سازش کہہ کے
نظر انداز کرتے ہیں کہ جی یہودی نے سازش کیا, بھارت نے سازش کی ہمارے ساتھ, یا ہم اپنی دوسری قومیت پہ یا دوسرے لسانی اس پہ یا مذہبی حوالے سے جو دوسرے فقوں پہ لگا کر کے جی وہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں. ہم یہ ماننے کو کوئی طبقہ یا فرد یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں بھی کہیں غلط ہو سکتا ہوں یا میری کوتاہی بھی ہے. تو اجتماعی طور پہ ہم میں یہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ایک وجہ تو ہے نہیں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود کو شناخت کیسے کرتے ہیں اسکرپٹ رائٹر, فکشن نگار, ایک صحافی؟ سر میرا خیال ہے, مشکل سوال ہے سب سے, لیکن میں جس فوری طور پہ جو میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. میرا خیال یہ ہے کہ سفر کرنے سے آپ جتنے لوگوں کو پہچاننا سیکھتے ہیں, آپ مختلف کلچر میں مختلف طرح کے لوگوں سے, اور خاص طور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہر 10-15 کلومیٹر پہ زبان کا بھی فرق آ رہا ہے اور لوگوں کے کلچر کا تھوڑا معمولی فرق بھی آتا ہے. یہ جیسے پٹھوار سے آپ نکلتے ہیں جہلم تک جاتے جاتے بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں, جہلم سے لے کر گجرات, وزیر آباد, لاہور تک جاتے بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ میں باوجود مجھے پاکستان بہت زیادہ مختلف علاقوں میں گھومنے کا اتفاق ہوا اور رہنے کا اتفاق ہوا, صرف گھومنے کا نہیں, وہاں رہا اور دوست بھی ہیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص کے دکھ درد مسائل ایک طرح کے ہیں, اور ان کے سب چیزیں, وہ بھی انسان گوشت گوشت کا انسان ہے, اور دوستوں کی حد تک ہم ایک دوسرے سے جو مذاق کر لیتے ہیں, یہ باتیں کر لیتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار پسا ہوا طبقہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے جو بلوچ ہیں, اور پنجاب کا اگر پسا ہوا طبقہ ہے تو وہ بھی ویسا ہی ہے. اگر بلوچ ایلیٹ کلاس, مراد یافتہ کلاس جو ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ ہے, اور پنجاب میں بھی وہی کچھ ہے, سندھ میں بھی وہی کچھ ہے, انٹیریئر سندھ میں بھی وہی کچھ ہے, اور کراچی میں بھی یہی کچھ ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے جب ہم جب موو کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, جب ہم قریب آتے ہیں, تو ایک تو اس سے ہم ایک دوسرے کو پہچاننا شروع ہوتے ہیں. اس سے بھی آپ کو بہت سارا ایک آپ کی بصیرت کا یا آپ سمجھنے کی, آپ کہتے ہیں کہ آپ موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں اور انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں. ایک سفر ٹریول بہت زیادہ سفر سے سیکھتے ہیں. تو آپ خود کو مسافر کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ جی میں اپنے آپ کو خانہ بدوش کے طور پہ دیکھتا ہوں. مجھے خانہ بدوش بچپن سے ہی بہت زیادہ وہ ان میں پرکشش ان کی زندگی لگتی تھی, اور میرے گھر کے جہاں میں راولپنڈی میں, جہاں ریلوے کالونی میں تھے, اس وقت تو آبادی بہت کم تھی. اب تو پنڈی بھی ایک جنگل بن چکا ہوا ہے انسانوں کا. تو وہاں ہم رہتے تھے تو وہاں ایسی آبادی تھی, اکیلے تھے, جیسے کوٹوار کا ایک سطح مرتفع ہے. تو وہاں پہ خانہ بدوش جو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, نہیں ملتے ہیں, وہ تھوڑا سا ٹیلوں میں جا کر وہاں پہ ان کے خیمے لگے ہوتے تھے, ان کے کتے, بندر, ریچھ, وہ جو ہم نے اب کتابوں میں یا اس طرح پڑھتے ہیں, تو وہ انہیں دیکھ کے دور دور سے تو ہم ڈرتے بھی تھے, کہ کیونکہ تاثر ہی ہوتا تھا کہ یہ بچے اٹھا کے نہ لے جائیں یا اس طرح نہ کر لیں. پھر وہ جو کلاسک ان کا تھا کہ وہ چوری چکاری میں اور اس طرح کی وارداتوں میں بھی ملوث ہوتے تھے, تو وہ ایک آبادی والے چوکنے ہو جاتے تھے اگر خانہ بدوش کہیں آ جائے. تو انہیں دیکھ کے ایک بڑی ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کہیں آپ نکل جائیں, جی چاہتا تھا کہ ان کا حصہ بن کر. اب جو ہمارے شوبز میں آیا ہے, تو میرا کبھی کبھی یہ تھا کہ ایک تھیٹر گروپ ایسا بنایا جائے, نوٹنکی, جو ہماری پرانی بیل گاڑیوں کی طرح کی تھی, تو ہم ٹریول کریں اور مختلف علاقوں میں, دیہاتوں میں جا کر, ہم میلے ٹھیلوں میں جا کر, اور وہ کلاسیکل جو ہندوستان کا ایک طریقہ تھا نوٹنکیوں والا, اس طرح پرفارم کریں, وہاں سے لوگوں کے ساتھ ان کو فیل کر کے, ان لوگوں کی کہہ لیں کہ جو علامتیں ہیں جو اس لوکل خطے کی, اس کو ساتھ جوڑ کر ان کو اپنے میسج یا اپنا داستان گوئی کا جو سلسلہ ہے وہ چلایا جائے. کہ اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ہیر رانجھا کی مثال لے کر چلیں, اور اگر آپ سندھ میں جا کر کر رہے ہیں تو آپ کو بتاؤ کہ ایک خطے میں سستی, اور پھر آگے چل کے نوری جام تماچی یا جو بھی ان کی کلاسکس میں آتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جڑے ہو جاتے. صوفی شعرا بھی جڑے ہوئے تھے اپنی اپنی دھرتی کے ساتھ. وہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ایسا کچھ کارواں ہونا چاہیے, ایسا تھیٹر گروپ ہونا چاہیے, لیکن یہ خواب ہمارا اس وقت کہہ رہے تعبیر ہونے سے رہ گیا جب ہم سوچ رہے تھے اسٹریٹ تھیٹر کا. جب ہمارے یہاں طالبان کا 9/11 کے بعد کا معاملہ ہوا, اور ہماری ساری انڈسٹری کو آپ دیکھیے کہ میوزک انڈسٹری اٹھ رہی تھی, وہ سب کی سب ان کے لائیو شو نہیں ہوئے کہ جی طالبان کا خطرہ ہے, تو وہ
پوری تاریخ ہے جو جس نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو وہ چیزیں ایک جی چاہتا ہے ابھی بھی خانہ بدوش کی زندگی گزار. چلیں آپ کی ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو خانہ بدوش کی زندگی ملے اور آپ ایک تھیٹر گروپ کو لے کے چلیں. ہم نے بھی آپ کے ساتھ بہت سفر کیا. اور دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، آج کی نشست جناب ظفر عمران کے ساتھ. ہمارے دوست ہیں، بہت ہی مزیدار شخصیت ہیں. الگ الگ شیڈس ہمیں نظر آتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ، اور ہر رنگ میں 2 بار رنگ استعمال کروں گا. خوبصورت صورت کی طرح ہر رنگ میں رنگ جماتے ہیں. تو ظفر بہت شکریہ، زندگی رہی، ملاقات ہوگی اور ملتے رہیں گے پھر. تھینک یو دوستو. میں اس پروگرام کو اب ہم اپنے اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. جلد ہوگی ملاقات. اور ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اسے سبسکرائب کر لیں. گڈ بائے.